अल्हम्दुलिल्लाह एक और वादे की तकमील। वो वादा कि नौजवानों तक दीन की सही रोशनी पहुंचाएंगे। वो वादा कि कुरान और सुन्नत का पैगाम आसान अंदाज में आम करेंगे। और वो वादा कि उम्मत के नौजवानों को अहले इल्म से जोड़ेंगे। इरशादुल शबाब महज एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक फ़िक्र है, एक दावत है, एक मिशन है, जो दिलों को जोड़ने और ज़िंदगियों को बदलने के लिए शुरू किया गया है। हमारे स्टूडियो में आपको मिलेंगे इल्म और फ़िक्र से भरपूर पॉडकास्ट, मुस्तनद उलमा के खुसूसी इंटरव्यूज़, नौजवानों के लिए अमली रहनुमाई और कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाही पैगामात। हम चाहते हैं कि दीन की बात सिर्फ सुनी ना जाए, बल्कि समझी भी जाए और ज़िंदगी में उतारी भी जाए। आइए इस खैर के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नाज़रीन किराम, हमारे साथ हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद और अक़ीदा व मनहज के हवाले से हमारे लिए बहुत अच्छे रहनुमा, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह से है। हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपकी इल्मी काम और आपके आम ज़िंदगी के जो हालात गुज़रे, किस तरह आप दीन की तरफ आए और कौन कौन से आपके काम थे कि जो आपने किए हैं अब तक, और किन कामों को आप चाहते हैं कि होना चाहिए, उस हवाले से हम शेख साहब से रहनुमाई लेंगे। तो वक़्त ज़ाय किए बग़ैर हम शेख साहब को बाकायदा तौर पर अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। शेख साहब बहुत बारकल्लाह फ़ीक, शुक्रिया, आप जज़ाकल्लाह खैर, तशरीफ़ लाए। बारकल्लाह फ़ीक। शेख साहब, आपसे पहला ये सवाल है कि आपका बचपन, जिस तरह हम आम तौर पे देखते हैं कि जिस तरह दीन से दूर लोग होते हैं, तो आपके बचपन के हवाले से कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो दीन की तरफ लेकर आई, या घरेलू पहले ही घर के अंदर जो है ना दीनी माहौल पहले से मौजूद था? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारा बचपन कुछ तो कराची में गुजरा और कुछ यहाँ गरजाक में। और जो हमारी फैमिली थी या वालिदैन, तो तकरीबन उनका ताल्लुक़ कारोबार से था और घर में कोई इल्मी माहौल नहीं था, ना ददियाल में ना निहाल में। हाँ, ददियाल में दीनदारी थी, काफ़ी हद तक मसलक अहले हदीस से सब वाबस्ता थे, तो कोई इल्मी माहौल ऐसा नहीं था जो कोई ख़ास काबिल ज़िक्र हो। तो एक दफ़ा हम कराची से यहाँ आए थे छुट्टियों में अपना गरजाके में, तो बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, तो बहुत पानी भर गया। हमारे घर के पीछे एक तालाब नुमा बड़ा गड्ढा था, एक बहुत बड़ा, तो वो पूरा पानी से भरा हुआ था। तो वहीं हम सब बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने शरारतन मुझे उसमें धक्का दे दिया। जब बच्चों को इतना इल्म नहीं होता हमने क्या कर दिया और इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो बच्चे खेलते रहे और फिर अपने घरों को चले गए और मैं डूबता रहा। तो अल्लाह ताला ने एक बंदे को भेजा, वो अपने घोड़े को वहाँ नहलाने आया था। तो उसने जब देखा मुझे, थोड़ा सा पानी ने बाहर को उछाला, तो उसने फिर अंदर छलांग लगाई और मुझे निकाला और घर पहुँचा दिया। और बता रहे हैं कि वो आखिरी सांसें चल रही थी, पूरा वो पेट पानी से भरा हुआ था। तो वालिद साहब मरहूम भी उस वक्त वहीं थे, तो वो सब रोना धोना शुरू हो गया। लेकिन वालिद साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 नफल पढ़े और ये दुआ की कि अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी दे दे तो इसको अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दूँगा। तो फिर अल्लाह ने अपना फजल किया, वो पानी निकलना शुरू हुआ और कोई 15-20 मिनट में तबीयत बहाल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम कराची चले गए और वहीं प्राइमरी तक पढ़ा। लेकिन वालिद साहब अपने अज़म के बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता थे बहुत ही। तो कुछ लोगों ने मुखालफत भी की कि वो ना एक ज़हन बना होता है मस्जिद में और वो मदरसे में एक तालिब इल्म, और वो अच्छा नहीं समझते, वल्लाहु आलम। लेकिन वालिद साहब, यानी जब मैंने प्राइमरी पास की है तो कराची में एक आलिम थे मौलाना इसहाक रोपड़ी रहमहुल्लाह, तो वो वालिद साहब उनके बड़े मुरीद थे और बड़े शौक़ से उनको सुना करते थे। उनको साथ लिया
اور ساتھ لے کر اسکول آ کر وہیں سے جب مجھے سند ملی پرائمری کی تو وہیں سے ہمارا کراچی میں ادارہ رحمانیہ دارالعزیز رحمانیہ وہاں لے آئے اور وہاں داخلے کی بات کی. اگر بہت لمبا نہ ہو تو داخلے کی تھوڑی سی. جی شیخ صاحب بالکل. اس وقت تھے مولانا عبدالحنان یہ بہاری دہلوی, وہاں ناظم تعلیمات تھے اور سارا انتظام رحمانیہ کو چلاتے تھے. تو انہوں نے 2 وجوہ سے مجھے داخلہ دینے سے انکار کر دیا. ایک تو عمر کہتے چھوٹی بہت, دوسرا کہتے تھے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایک وقتی ایک ابال اٹھتا ہے اور وہ بچوں کو لے آتے ہیں, پھر بغیر پوچھے نکال کے لے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ بھی وہی کریں گے. تو اس پر والد صاحب نے بڑی کچھ جذباتی باتیں کی. مجھے وہ سب تو نہیں, مجھے یاد نہیں کیا کہا, لیکن جذباتی بڑی باتیں کی اور کہا کہ میں گھر لے کر نہیں جاؤں گا, پھر یا یہیں اور یا پھر گھر سے باہر. تو انہوں نے پھر یہ بات قبول کی کہ ان کو یہاں بھیجو صبح روزانہ مستمع کی حیثیت سے, یعنی داخلہ نہیں دیں گے لیکن ویسے آ کر کلاس میں بیٹھیں سنیں. تو پھر میری یہ ایک روٹین بن گئی, صبح یعنی فجر کے بعد مجھے وہاں پہنچا دیا جاتا اور عصر تک وہاں رہتا میں. شیخ صاحب کتنی عمر تھی اس وقت؟ عمر یعنی یہ سمجھے ایک پرائمری بچے کی 9-10 سال یہ عمر تھی. تو ایک استاد تھے, آخری کلاس کے طالب علم تھے, مولانا ہارون رشید حساس رحمہ اللہ, وہ بھی چند سال میں فوت ہوئے, اسلام آباد میں تھے. تو ان کی ذمہ داری لگائی کہ جب تم کو فارغ وقت ملے تو ان کو لے کر بیٹھو اور کچھ پڑھاؤ. کچھ کتابیں ابتدائی مجھے لے دی گئیں, تو وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, مجھے وقت نکالتے اور مجھے عصر تک وہ کچھ نہ کچھ جب بھی ان کو فارغ ٹائم ملتا مجھے پڑھاتے. تو یہ ایک مختصر سا, یعنی میں کھانا دوپہر کا گھر سے آتا تھا. یعنی رحمانیہ ہمارے گھر سے کوئی 5-7 منٹ کی واک پہ تھا. تو بس یہ اگلے سال پھر داخلہ مل گیا الحمدللہ. پھر باقاعدہ تعلیم ہوئی, وہیں پڑھا, وہیں سے ختم کیا. بخاری وہیں سے پڑھی الحمدللہ. کسی اور ادارے میں نے کیا, وہیں پوری تعلیم. تو وہاں سے تخرج ہوا اور پھر رحمانی اسی توسط سے ہمیں نسبت جو ہوتی, جیسے قاری عبدالخالق رحمانی تھے, مولانا عبید اللہ رحمانی تھے, اور رحمانی اساتذہ کی بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. تو اسی توسط سے اسی تعلق سے ہمیں پھر رحمانی قرار دیا گیا. شیخ صاحب کہیں پڑھا تھا آپ کا نام بھی تبدیل کیا گیا تھا, اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے اگر مناسب سمجھیں. ہمارا نام شکیل تھا جب بچپن میں جو نام رکھا گیا گھر میں. ہمارے اساتذہ نے کہا کہ یہ نام جچتا نہیں ہے کسی عالم کو. اس وقت تو بچے ہی تھے, یہ نام جچتا نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. پھر عبد الناصر رکھا گیا, اس کو بھی تبدیل کر کے پھر عبداللہ ناصر. ہمارے استاد تھے مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ, تو انہوں نے پھر یہ نام تجویز کیا اور پھر الحمدللہ مجھے بھی پسند آ گیا. شیخ صاحب کسی بھی شخصیت کے اوپر اس کے اساتذہ کا بہت اثرات ہوتے ہیں, تو آپ کے وہ محبوب اساتذہ کہ سب کے اثرات تو ہوتے ہیں, لیکن کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اوپر بہت سارے اثرات مرتب کر دیتے ہیں. یہ ایسے استاد یہ رحمانیہ کی ایک شہرت ہے, ہر فن میں اچھے اساتذہ وہ لاتے ہیں تلاش کر کے. حدیث میں, تفسیر میں, گرامر میں, منطق, فلسفہ, ٹاپ کے استاد وہ رکھا کرتے تھے. یہ دلی میں تھا پہلے رحمانیہ, وہیں سے یہاں شفٹ ہوا. جب پاکستان بنا تو وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے, تو انہوں نے وہ ادارہ یہاں قائم کر دی. دہلی میں بھی قائم ہے اب تک, رحمانیہ ہے دہلی میں. تو ان کی شہرت تھی, پیسہ اللہ نے بہت دیا تھا, وسائل بہت تھے, بڑے ٹاپ کے یہ کاروباری لوگ تھے. ایک چھوٹا سا قصہ ان کا, دہلی میں جب یہ پاکستان کے قیام سے قبل یہ برف کے کارخانے کسی ہندو کے تھے غالباً, تو انہوں نے برف دینے سے انکار کر دیا تعصب کی بنا پر کہ مدرسے کو اور یہ نوازیوں کو شدید گرمی. انہوں نے کارخانہ قائم کیا برف کا اور مفت برف بیچنی شروع کر دی. وہ قدموں میں گر گیا کر کہ میرا کاروبار فنا ہو گیا, مجھ پر رحم کرو. اس قدر اللہ ان کو جذبہ بھی دیا اور وسائل بھی دیے تھے. تو یہ اساتذہ اعلیٰ سے اعلیٰ یہ رکھا کرتے تھے. تو حدیث کے جو شیخ الحدیث ہمارے مولانا حاکم علی دہلوی رحمہ اللہ, وہ بہت ہی بڑے ماہر
ان کا لقب تھا جامع المعقول والمنقول، یعنی تفسیر، حدیث اور منقولات اور معقولات میں فلسفہ، منطق، یعنی ایک امام کی حیثیت تھی ان کی۔ مشہور اس لیے نہیں ہو سکے کہ دہلی سے جب آئے وہ ہجرت کر کے پاکستان، تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ زیادہ اس کا اثر زبان پر ہوا، تو زبان سے جو بات کرتے بہت کم سمجھ آتی تھی۔ پہلے وہ غضب کے مقرر تھے دہلی میں، مولانا محمد جناگڑھی رحمہ اللہ، جب وہ فوت ہوئے تو ان کو وہاں خطیب مقرر کیا گیا، یعنی پریشان تھے کہ ان کی جگہ کون سنبھالے گا۔ اس وقت یہ منتہی طالب علم تھے، تو اس کے باوجود ان کو وہاں خطابت پر معمور کیا گیا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا۔ بڑے بلا کے خطیب بھی تھے، بڑے ماہر مدرس بھی تھے، اور اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، صلاحیت ایسی دی تھی کہ کوئی چیز بھولتے نہیں تھے وہ، یعنی فالج کے باوجود۔ اور یعنی ایک ان میں صلاحیت اور تھی، مولانا عطاء اللہ حنیف بوجانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بار تقابل کیا مولانا حاکم علی صاحب اور حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں علم کے جو ہیں وہ ستون ہے اور ایک بحر ذخار۔ تو انہوں نے فرق یہ کیا کہ مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ان کے پاس بے شمار علم ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ مولانا حاکم علی صاحب کے پاس بڑا وسیع علم ہے، لیکن تفہیم میں مولانا حاکم علی صاحب کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ تفہیم، ایک بات کو سمجھانا، یعنی ہم نے ان سے پڑھا، یعنی ان سے منطق پڑھی، ان سے نحو پڑھی، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، تو بات کو ایسا نچوڑ بنا کر پیش کرتے تھے، یعنی ایک صفحے کی بحث ہے 2 منٹ میں ذہن میں ڈال دیتے، سلیس کر دیا اور تلخیص کر دیا۔ تلخیص کر کے، یعنی تفہیم ان کی بڑی زبردست تھی مولانا حاکم علی صاحب کی۔ تو میں نے تو یعنی جو کچھ تھوڑا بہت لیا بڑا ان سے لیا، میں ان کا خادم تھا، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے چائے، ان کے لیے خدمت، ان کو دبانا، اللہ نے مجھے بڑا شرف دیا تھا، تو کافی ان کی خدمت بھی کی اور ان سے استفادہ بھی کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے دعا دی کہ اللہ تم کو العالم بنائے، العالم۔ تو اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچے معاملے ہمارے، لیکن مولانا حاکم علی صاحب دہلوی رحمہ اللہ، یہ 2 واسطوں سے، یہ ایک واسطے سے میاں صاحب مرحوم کے شاگرد تھے، میاں نذیر احمد دہلوی رحمہ اللہ۔ 2 واسطے، مولانا عبید الرحمانی ان کے استاد تھے، ان کے استاد تھے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی، اور وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ پھر ان کی سند میں مولانا شرف الدین دہلوی رحمہ اللہ، تو وہ براہ راست میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ پھر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، ان کے بھی شاگرد تھے، تو وہ براہ راست میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو سند کا بھی علو ہے ماشاء اللہ بڑا، الحمدللہ۔ شیخ صاحب، رحمانیہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی اور جگہ کے اوپر بھی آپ گئے؟ نہیں، میں وہیں مدرس ہو گیا، رحمانیہ سے فارغ ہوا تو وہیں مدرس کے لیے مجھے نامزد کیا گیا، تدریس کے لیے، اور یعنی خطبہ جمعہ کے لیے بھی۔ جب تک پڑھتا تھا مجھے وہ کہتے ہیں نا، وہ اسٹینڈ بائی رکھا ہوا تھا، اور ایک اساتذہ ہوتے کہیں جانا ہوتا، جیسے مولانا عبد فیصل آبادی، مولانا اسحاق خائف رحمہ اللہ، مولانا کرم الدین، سب خطبہ تھے۔ کبھی جاتے چھٹیوں پر پنجاب آنا ہوتا یا تو ان کی جگہ مجھے پھر خطبہ دینا ہوتا تھا، یہ دورہ طالب علم میں۔ اور جب فارغ ہوا تو پھر مجھے براہ راست خطابت کے لیے مقرر کیا گیا، اور تدریس بھی مجھے بحمد اللہ دے دی گئی۔ اور تدریس میں یعنی ابتداءً یعنی درجہ اولیٰ درجہ ثانی کی کتابیں پڑھانے کو ملتی ہیں، مگر پہلے سال ہی مجھے درجہ سادسہ سابعہ کی کتابیں بھی دی گئی الحمدللہ، اور میں نے مطالعہ کر کے محنت کر کے ان کا حق ادا کیا الحمدللہ۔ آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسے علامہ عراقی رحمہ اللہ کی خدمت میں 10 سال گزارے، اللہ تعالیٰ نے سے بالکل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اساتذہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالکل یہ پیغام جانا چاہیے ہمارے طلبہ تک کہ ایک ہے یعنی تحصیل علم اساتذہ سے، اور ایک ہے اساتذہ کی صحبت۔ محدثین یہ فرق بھی کیا کرتے تھے، یعنی جیسے کچھ حدیثوں میں تعارض آ گیا، فلاں راوی مخالفت ہو رہی، دونوں ثقہ ہیں، تو پھر وہ دیکھتے کہ زیادہ اپنے استاد کا ملازم کون ہے، یعنی زیادہ صحبت کس کو میسر ہے، تو اس کی حدیث کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو ملازمت اور طول صحبت ہے، اس کا بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض محدثین نے اس کو شرائط میں ذکر کیا ہے کہ طول صحبت جو ہے راوی کی توثیق کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے نا طلبہ میں مدارس گھومنا پھرنا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں، سال یہاں گزارے 2 سال وہاں گزارے، نہیں، ایک جگہ جم کر پڑھیں
اور اساتذہ کے ساتھ بالکل چپک کر جڑ کر رہیں، بڑے اس کے فائدے، برکات بھی ہیں، علمی روحانی بڑی برکات ہیں اس میں الحمدللہ۔ اس کی خدمت کا بڑا صلہ بھی مل جاتا ہے، جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ کا آخر عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت کرنا، اور یہ جی بالکل، الحمدللہ۔ امام یحییٰ المصمودی رحمہ اللہ عصا مالک کا لقب تھا ان کا، عصا امام مالک کی لاٹھی ہیں، امام مالک جہاں جاتے ساتھ ہوتے تھے، تو ان کو لقب کیا دیا گیا؟ عصا مالک، امام مالک کی لاٹھی۔ اس کا نتیجہ کہ ان کا موطا آج کل جو مدارس میں ان کے 15 موطا ان کے، تو جو موطا جو زیادہ مدارس میں یعنی زیر تدریس تعلیم ہے وہ ان کا یحییٰ بن یحییٰ المصمودی کا ہے، یہ اس کا شرف ہے ان کے۔ شیخ صاحب بسا اوقات کوئی جملہ انسان کے اندر کوئی خاص موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے اساتذہ کی طرف سے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ وہ جو سبب تعلیف ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے سنا اسحاق بن راویہ جی، تو اسی طرح کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ عقیدے کی طرف زیادہ رجحان ہوا، اور باقی جو کتابیں ہیں ان کی نسبت جو ہے اس کے دورہ بھی زیادہ الحمدللہ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی طرف سے؟ اصل میں عقیدے کا موضوع ہمارے تھا جب رحمانیہ میں پڑھتے تھے رحمانیہ میں، لیکن اس وقت عقیدے کا اہتمام نہیں تھا، شرح قائد نصفی پڑھائی جاتی تھی جو اشعری عقیدہ ہے، جی اس میں ابن کلام بھی ہے، اور اس سے کیونکہ کتاب تھی ہمارے زیر درس، اور اس وقت اتنا گہرائی سے عقیدے کی معرفت بھی نہیں تھی، تو پھر اللہ نے وہاں داخلہ دلوا دیا ریاض یونیورسٹی میں، مدینہ جامعہ ریاض میں۔ اچھا، وہاں توحید کا موضوع ہر سال تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ موضوع کیا ہے ہر سال، ہم سمجھتے توحید کیا ہے جو مولانا شیخوپوری بیان کرتے ہیں وہ توحید ہے، تو یہ کتنی اپنا ہر سال توحید، ایک گھنٹے کا لیکچر ہر سال۔ تو جب وہاں گئے ہم، ہماری آنکھیں کھلیں، اللہ تعالیٰ مملکت سعودیہ کو جزائے خیر دے، یعنی عقیدے کے باب میں، اور وہی فائدہ ہم کو ہوا، باقی حدیث، تفسیر، نحو، صرف ان کو آتی نہیں تھی، وہ ہم کو پڑھاتے تھے لیکن عقیدہ سیکھا ہم نے، توحید ان سے سیکھی۔ پھر جب فارغ ہو کے واپس آئے ہم یعنی پاکستان، تو اس کے 2 اسباب تھے میرے لیے۔ ایک تو مجھے آگے داخلہ مل سکتا تھا، یعنی جب فائنل رزلٹ آیا ہمارا، جو اوائل 5 پہلی 5 ترتیبیں، ان میں میرا نام بھی تھا، یعنی تقریباً 12,000 طلبہ تھے جو یونیورسٹی کے، تو 5 جو پہلی پوزیشنیں ان میں میرا نام بھی تھا، تو مجھے آگے داخلہ ماجسٹر میں، دکتورا میں ہنس کے ملنا تھا، اور مجھے شوق تھا اس وقت جو ہمارے دیار سندھ کے محدث اپنا شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، ان کی خدمت کا اور ان سے یعنی کسب علم کا، جب مولانا حاکم علی صاحب مرحوم اس وقت فوت ہو گئے تھے جب ہم وہاں پڑھتے تھے، تو انہیں پیشکش بھی ہوئی کہ ہم آگے پڑھیں، لیکن مجھے اتنی شوق نہیں تھا، دلچسپی اتنی نہیں تھی، اتنی کوئی ڈگری اور کوئی، میں نے کہا میں تو واپس ہی جاؤں گا۔ اور دوسرا یعنی جو وہاں عقیدہ پڑھا، ہمارے یہاں جو عقیدے کا ایک تعطل یعنی عقائد نصفی، وہ کل عقیدے کی کتاب مدارس میں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اساتذہ تک میں اشریت تھی، کئی اساتذہ معروف ہیں، میں ان کے نام نہیں ذکر کرنا چاہتا، ان سے جب بات ہوئی، ان کے دروس سنے، تو ان کے دروس میں اسماء و صفات کی تعویلیں موجود ہیں، تو بڑا افسوس بھی ہوا، تو پھر میں نے کہا کہ میں یہ کام اس کا بیڑا اٹھاؤں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ توحید کی کتابیں لکھوں، لیکن وہاں بڑے بڑے مشائخ ان کی کتابیں موجود تھیں، اور پھر جو پرانی جیسے ابن تیمیہ کی کتابیں، ابن قیم کی کتابیں، ان کے شروح جو ہیں ابن عثیمین وغیرہ کی، شیخ ابن باز کی، عبد المحسن عباد کی، اور وہ موجود تھی۔ میں نے کہا نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام بڑا بندہ ٹکا ہے اور بڑا مرتب ہے، تو میں نے ان کے پھر تراجم کیے، ان کے کتاب التوحید کی شرح ہے تیسیر العزیز الحمید، اس کا ترجمہ کی 2 جلدوں میں ضخیم کتاب چھپی تھی، اور کتاب التوحید یہ ایک بڑی بنیادی کتاب ہے ہمارے فہم عقیدہ کے لیے، اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی۔ پھر کتاب التوحید کے دورے بھی بہت سے ہوئے، بحرین میں اور دبئی وغیرہ میں، پاکستان میں بھی ہوئے۔ مجھے بھی شرف حاصل ہے، میں آپ کے دورہ جات جو ہے نا ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو سنتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو ذرا نوازی کہوں گے اس کو۔ نہیں سر، تو الحمدللہ پھر اسماء و صفات پر ایک رسالہ تھا شیخ ابن عثیمین کا، اس کا ترجمہ کیا اسماء و صفات کا، القواعد المسلم، بالکل یہ القواعد المسلہ، اور بالکل اسماء و صفات کا سندھ میں خاص طور پہ قابل ذکر کوئی معرفت نہیں تھی،
ہمارے شیخ بدیع رحمہ اللہ وہ انہیں اسماء و صفات کے باب میں ابن تیمیہ تھے آج کے دور کے. ایسا ان کو اللہ نے شرح صدر دیا اور ایسا ان کو قوت کلام اور استدلال استحضار. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے ابن تیمیہ تھے اسماء و صفات کے باب میں سندھ میں اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں. اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کہیں جاتے درس تقریر کے لیے اور وہاں کے مشائخ کا پتہ ہوتا ہے نا ان میں اشعریت ہے تو شاہ صاحب کا موضوع بس یہ عقیدہ اور توحید اور اسماء و صفات ہی ہوتا ہے. 2 گھنٹے کے لیکچر ان کے بہت ہی علمی. شیخ صاحب اسماء و صفات پہ اتنی ساری کتابیں پہلے تھیں، آپ نے وہ جو القواعد المثلیٰ فی صفات اللہ و اسماء الحسنی شیخ حسین رحمہ اللہ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے اختصار یا اس کا اختصار بھی ہے، بڑی جامع اور بڑی مرتب ہے. اس میں اس اسماء و صفات کے عقیدے کی معرفت، پھر اس کی تقسیم، اسماء و صفات کا فرق، اور پھر اس تعلق سے جو مختلف مذاہب ہیں، جہمیہ ہے، معتزلہ ہیں، پھر مشبہہ، پھر آگے چل کے اشاعرہ ماتریدیہ، تو ان کا رد بڑی قوت کے ساتھ ہے اور بڑا ایک ان کا کلام بھی دل نشیں ہے، انداز بھی بڑا سہل ہے. ورنہ پرانی کتابیں ابن تیمیہ کو پڑھیں آپ تو آپ کو کچھ پلے نہیں پڑے گا. رسالہ تدمریہ ہمارا زیر نصاب تھا ریاض میں، تو وہ شروع میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر میں نے اس پر محنت اس کی شروع اکٹھی کی، اس کی رات بھر جاگ کے میں نے اس کو شروع سے اس کو حل کیا اور اس کے بعد اللہ نے بڑا ملکہ دے دی اس میں الحمدللہ، بڑی وسعت پیدا ہوگی الحمدللہ. شیخ صاحب کوئی ایسا کام آپ نے چونکہ اتنی کتابیں ہیں اور اس کے بعد تراجم اور پھر اس کی شروحات دورہ جات کروائے، تو عقیدے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کہ جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ اس وقت کیونکہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اعتراضات پرانے ہوتے ہیں، وہ نئے طور پہ جب آ کے پیش کر دیتے ہیں تو پھر وہ انداز کو تبدیل ہونا ہوتا ہے، نئی کتابیں آتی ہیں، کوئی ایسی تشنہ پہلو آپ دیکھتے ہوں کہ عقیدے کے حوالے سے کہ اس پہ مزید ابھی کام ہونے کی ضرورت ہے عصر حاضر کے اعتبار سے؟ اصل میں جو سلف صالحین کام کر گئے ہیں نا، اس میں ایک تو جامعیت بڑی اور برکت بہت ہے اس میں. جی یعنی جو فرق ہے اس کلام میں اور آج کے کلام میں، ان کا کلام ہوتا تھا مختصر اور معنی بڑے وسیع ہوتے تھے. آج کلام بڑا طویل ہوتا ہے اور معنی بھی پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سلف کا کلام ہے نا بڑا بابرکت. اچھا، اسماء و صفات کے عقیدے میں کتاب التوحید صحیح بخاری کی، جی یہ حرف اول حرف آخر ہے. اس میں یعنی اس دور سے لے کر آج تک اور آج کے دور سے لے کر قیامت تک اسماء و صفات کے اور جو بھی خلل، جو اضطراب اور جو کسی قسم کا الحاد ہے، سب کا ازالہ موجود. یعنی کتاب التوحید صحیح بخاری کی اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے، پڑھائی جائے، تو بڑا اس کا فائدہ بھی اور بڑا اس سے یعنی دل کے جو ہے نا بند ریچے وہ کھلیں گے اور بڑی مشکلات آپ کی حل ہوں گی الحمدللہ. شیخ صاحب جس طرح القواعد المثلیٰ میں اسماء و صفات کے حوالے سے 7 اسماء کے اور 7 صفات کے، پھر اسماء و صفات کے 4 قاعدے، پھر اس کے اوپر 14 اعتراضات اور وہ میت کے حوالے سے، تو اسی طرح کے کوئی قواعد توحید الوہیت کے کوئی بھی کسی نے لکھے ہوں یا اس کا کوئی ترجمہ ہو یا کوئی شروحات ہوں اردو دان؟ اس کے اصل میں قواعد نہیں، توحید کی 3 اقسام ہیں، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. جو ملحدین نے جس چیز کو چنا دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، وہ اسماء و صفات کی توحید تھی. اب توحید الوہیت کیا ہے؟ ایک اللہ الہ ہے. اچھا، اللہ کو الہ سے ہٹانے میں ان کو بڑی مشکل، مسلمان جو صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان سے کہا جائے اللہ کو چھوڑو کوئی اور کی عبادت کرو تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. اسے ہٹانے کا کوئی سبیل ایسی نہیں تھی ظاہری طور پر. انہوں نے انتخاب کیا توحید اسماء و صفات کا، اور وجہ انتخاب کیا تھی کہ اسماء و صفات کی توحید سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اچھا، اللہ کی معرفت کمزور کرو ان کی، وہ کمزور ہو جائے تو یہ خود ہی کمزور پڑ جائیں گے. ان کی قوت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے اور ان کی کمزوری اس اسماء و صفات کی جو قسم ہے اس میں کمزوری ہو ان کی، اس میں الحاد پیدا کرو، اس میں دجل پیدا کرو. تو اس لیے انہوں نے اس نوع کا انتخاب کیا. امام بخاری نے بھی، یہ کتاب التوحید ہے، الوہیت یا ربوبیت کی بحث نہیں کی. ساری کتاب اول سے آخر تک توحید اسماء و صفات پر ہے. بعد اور بڑے بڑے محدث انہوں نے کام کیا اس پر. تو وجہ یہی تھی کہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی توحید اسماء و صفات میں، بگاڑ کیوں پیدا کرنا چاہا انہوں نے؟ قواعد ایسے، یعنی عثمان غنی کی شہادت تک عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، اور یہ مبارکباد اہل الحدیث کے لیے، ان کا عقیدہ بالکل آج وہی ہے
جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل صحابہ کا تھا، جو اللہ کے نبی نے دیا، کسی تعویل کسی تشبیہ کے بغیر. پھر اس میں غیر ملکی جو بیرونی علوم، فلسفہ، علم کلام، وہ ترجمہ کے عربی میں آئے. تو اس سے لوگوں نے ایک دجل کا راستہ کھولا، اور وہ نہ چونکے چنانچہ اور اس طرح کر کے قاعدے بنا کر اور اس قسم میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش. یہ سب سے بڑی جو ایک مشکل تھی، جو پرابلم کھڑی کی انہوں نے، بلکہ بت کھڑا کیا، وہ تشبیہ کا عقیدہ تھا. جہمیہ لے لو، معتزلہ لے لو، اور یہ اشاعرہ ماتریدیہ، ان سب جو ان کے عقیدے ہیں انکار کے، تعطیل کے، تعویل کے، اسی معذور کے پیش نظر کہ تشبیہ لازم آئے گی، لہٰذا اللہ کو تشبیہ سے بچاؤ. اور بڑا یہ ایک فساد انہوں نے پیدا کیا، ایک بگاڑ اب تک چلا آ رہا ہے. اشریت جو ہے وہ کافی پھیلائی انہوں نے، اور اسی بنا پر کہ اس میں جو باہر کے علوم و فنون تھے ان کا استخدام کیا، اور ان کو داخل کر کے جو سادہ لوگ ہیں یا جن کا ذہن پختہ نہیں ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی. پھر اس میں کامیاب بھی کافی ہوئے. شیخ صاحب جیسے ہوتا ہے کہ انسان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک کام جو ہے بڑا دل کے قریب ہوتا ہے انسان کے، تو آپ کے جو تصنیفی کام ہیں اس کے اندر کوئی آپ کے بہت دل کے قریب ہو جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام واقعی بہت محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بڑا دل کے قریب کام ہے؟ اصل میں سارا کام جو ہے نا وہ اصل عقیدے پر ہی ہے. عقیدے میں کوئی کمی بیشی یا تفاضل، یہ کم اور یہ زیادہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ایک تو کتاب التوحید کی شرح جو ہے یہ کہ تحصیل عزیز الحمید، وہ کام کافی دیر پا بھی تھا، اور اس میں کافی ایک لوگوں کو رہنمائی بھی ملی. بحرین میں اس کا دورہ بھی ہوا، دبئی میں ہوا، پاکستان میں ہوا. وہ لوگوں نے کافی ریکارڈ کر کے اس کو پھر چھاپا بھی، کئی لوگوں نے شائع بھی کیا. اس پر محنت بھی تھی اور کافی اس کو پذیرائی بھی ملی. شیخ صاحب تحریری شکل میں بھی ہے یہ جو دورے ہیں؟ جی جی. دورے اصل میں تحریر شکل میں لائے ہیں کافی لوگ، لیکن وہ طباعت کے مرحلے میں نے کہا پہلے مجھے دکھائیں، میں چیک کروں، اس میں کوئی ترمیم کمی بیشی کرنی ہو تو پھر اس کو شائع کریں. یہ 50 لیکچرز کے اندر تھا یہ آپ کا؟ جی جی، سنا میں نے، جو بحرین کا تھا. جی جی ہاں جی. جی جی. شیخ صاحب یہ جو آج کل کے نئے فارغ و تحصیل علماء ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی نصیحت کہ یہ محض خطابت کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سارے ان میں سے، اور کتابیں پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی خطبات کے اوپر لکھی ہوئی پہلے سے، اور وہی انداز اختیار کر کے کسی ایک کا محبت میں تو انداز اختیار کر لیا لیکن اس تک محدود ہو جاتے ہیں. یہ کیسے علمی اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا ایک علمی ضیاع ہے. یہ تو یعنی جو مدارس ہیں، ان مدارس کے جو متولی یا منتظم ہیں ان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. کم عمری میں بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اسٹیج تک پہنچا دیتے ہیں. پھر وہ جو ایک بات بزرگ ہمارے علماء واعظین ان کا لہجہ اپنا کر، اور لوگ بھی ان پر واہ واہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن گئے، تعلیم موقوف ہو جاتی ہے. تو یہ علمی نقصان ہے بہت بڑا. یہ تو جو ادارے اور مدارس ہیں ان کی انتظامیہ، اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں ہے سندھ میں جو ہمارا ادارہ ہے ارماد السلفی، اس میں مجال ہے کوئی یعنی اس طرح کو اٹھے اور وہ اسٹیج تک پہنچے اور راگ رنگ اور اس طرح کر کے، بالکل نہیں. منہجی ایک مدارس میں جو طلباء کی تقاریر ہوتی ہیں وہ ہم کرواتے ہیں، اور وہ سنتے بھی ہیں، ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح ان کو ایک برسر عام نکال دینا، اور نقصان ہے بڑا، اس کا بہت نقصان ہے. شیخ صاحب سب بات ایسے ہوتا ہے، یہ لوگ بچے جو ہوتے ہیں دوسری تیسری کلاس میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں شوق سے ان کا خطبہ کہیں رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک حتمی رائے قائم شروع کر دیتے ہیں، اور ایک تحکم، ایک تسلط والی رائے دینی شروع کر دیتے ہیں. کیا کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس سے بہت اختلاف سا پیدا ہو جاتا ہے. جی بڑے بڑے کبار اہل علم کی رائے کو بھی چٹکی میں اڑا دیتے ہیں. بالکل ایسی بات، بالکل ایسی. ایک تو توجہ مدارس والے دیں اپنے طلباء کو جو کم عمر، اس طرح ان کو یعنی باہر نکالنا اور منظر عام پر لانا، اور وہ مختلف وہ واعظین کے لہجے اپنا کر ان سے تقریریں کروانا. دوسرا، جب عامت الناس میں آپ جائیں تو ان کو بھی بتائیں کہ علم کیا ہے اور کس طرح آپ نے استفادہ کرنا ہے. یعنی جس طرح یہ کچھ لوگ منظر عام پر ہیں اور وہ یعنی علم کی بدنامی کا باعث ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. تو ان کی بھی ایک تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اس بارے میں. معاشرے میں بڑھتا ہوا الحاد، فکری گمراہی نئے سے نئے رنگ میں ہمارے پاس آ رہی ہے،
تو اس کے سدباب کے لیے ان نوجوان علماء کو کیا کوئی الگ سے دورہ جات ہونے چاہیے یا ان کی کوئی الگ سے ورکشاپس ہونی چاہیے، اس کو کوئی خطہ کوئی ایسی چیزیں؟ کیونکہ اصل میں نے دیکھا آپ کے بہت سارے جو کراچی کے مدارس ہیں وہ نسبت کرتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا وہاں پہ کوئی باقاعدہ طور پہ ایسا کام ہوا ہے؟ کیونکہ میرا وہاں سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ پتہ جو کام ہوا ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ان علاقوں میں بھی کام کرنا چاہیے جو آپ کی دیکھیں تحت الاشراف ہوا۔ میں نے بتایا نا کہ ہم اپنے ادارے میں بڑی نگرانی کرتے ہیں اس حوالے سے طلبا کی. پھر جو الہادی جو جراثیم جو سرایت کرتے ہیں، بعض ادارے ہیں ایسے، بعض شخصیات ایسی ہیں، تو ان سے قطعاً میل جول یا ان سے ہم بالکل پابندی اس پر لگاتے ہیں. اچھا، ہمارے زیر نگرانی 2 ادارے کراچی میں قائم ہوئے ہیں. ایک البروج کے نام سے جی طاہا ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے قائم کیا، اس کی نگرانی میں ہی کر رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور ایک الہجرہ کے نام سے. اچھا، جو یہ مرکز مدینہ ہے اس وقت بڑی وسعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تینوں کی نگرانی میں کر رہا ہوں. اور اس شعبے سے ان الہاد شرائط نہ کر جائے، یہ کریم ہماری بچ کر رہے اس سے. تو بعض اوقات دورہ جات بھی کراتے ہیں کچھ علماء سے، کچھ تقاریر بھی، اور تربیت ہی ان کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ کراچی ہے، اندرونی سندھ ہے، کافی حد تک محفوظ ہے، ہمارے طلبہ محفوظ، بچے ہمارے محفوظ ہیں الحمدللہ. شیخ صاحب، یہ ڈیجیٹل دور کے اندر کتاب سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کتاب لے کے بیٹھتے تھے، رات کو بیٹھے کئی دفعہ صبح ہو جائے. تو آج کل جو ہے وہ اے آئی سے مدد لیتے ہیں، اسی وقت کوئی سوال تیار کر لیا اور اس کے سامنے اس کو پوائنٹس دے دیے اور سامنے آ گیا. تو دوبارہ کتاب سے، کیونکہ جب کتاب سامنے، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کی مختلف شروحات اکٹھی کر کے اس کی عبارت کی جو ہے وہ تصحیح، اس کا حل کیا، تو اس میں کتنی ہی کتابیں دیکھنے. تو یہ کس طرح ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ ان کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر تو علماء کو خود سوچنا چاہیے. باقی کتابوں سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے بالکل. بلکہ میں حیران ہوا، میں ریاض میں تھا، ایک ہمارے دوست ہیں وہاں، ان کی لائبریری بڑی وسیع ہے، تھی کہوں گا. تو دوبارہ جب گئے ان کے ہاں تو کتابیں غائب ساری، سب خالی. تو میں نے کہا یہ کتابیں کہاں گئیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے ساری افریقہ بھیج دی. میں کیوں بھیج دی؟ کتابیں ایک عالم کتابوں کو بھیج دے؟ کہتے ہیں سارا کچھ موبائل میں موجود ہے. تو خواہ یہ میں نے گھر میں رکھا ہوا اتنا بوجھ، اتنا سب میں نے صاف کر کے، تو بڑا افسوس ہوا. دیکھیں، موبائل سے کا استخدام آپ کریں یا جو بھی جدید وسائل ہیں، اس علم میں برکت نہیں، بالکل برکت نہیں. آپ دیکھیں کوئی چیز اس میں، وہ صبح تک بھول جائیں گے یا 2-4 دن میں آپ بھول جائیں گے. کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتاب میں یہ بات کہاں پر ہے، دائیں صفحے پر ہے، بائیں صفحے پر ہے. یہ بھی حفظ میں برکت دیتا ہے. پھر کتاب میں آپ ایک حاشیہ بھی لگا سکتے ہیں، کچھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. موبائل میں کچھ نہیں. تو یہ علم کا نقصان ہو رہا ہے بالکل. یعنی اس سے وقتی طور پر ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، مگر نہ وہ دیر پا ہے، نہ وہ بابرکت ہے. یعنی اس کا عکس محفوظ نہیں رہتا. جیسے حفظ کے دوران کوئی پڑھتے پڑھتے بھولتا ہے تراویح میں، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ لفظ کے آگے کیا تھا لفظ، تو اس کا ہمیں تصویر سی بن جاتی ہے. جی بالکل وہ ایسے. جب یہ ایسے ڈیجیٹل دیکھتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے حفاظ کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے جس سے وہ پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ آیتیں کہاں پر ہیں، نیچے ہیں، اوپر ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں. یہ چیز بھی حفظ میں مدد دیتی ہے کافی. تو یہ اس میں تو وقتی طور پر ایک فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن برکت بالکل نہیں ہے جو برکت کتابوں میں. مختلف مسالک اور خصوصاً اب تقابل ادیان کے اعتبار سے بھی ناگزیر ہو گیا ہے کچھ ایسی مجالس میں جہاں پہ بلانا جاتا ہے اور جانا پڑتا ہے. تو ایک عالم دین کو اپنے وقار اور اخلاقی معیار کو اس جگہ پہ کیسے قائم رکھتے ہوئے اپنے دلائل کو دینا؟ دلائل تو موجود ہیں، لیکن اس کا کیا ایک وقار ہونا چاہیے اور کس انداز سے وہاں پہ وہ بات کرے کہ جو اپنے اصل منہج سے بھی نہ ہٹے. یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے وہاں جانا اور مناظرہ برائے مناظرہ، صرف یہ کہ کون غالب ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے. اس میں اخلاص سے فہم حق مقصود نہیں ہوتا. تو اس سے تو ایک عالم کو گریز کرنا چاہیے. وہ ایک عالم جانتا ہے کون سی مجلس میرے لائق ہے اور کون سی میرے لائق نہیں ہے، کہاں جانے کا فائدہ اور کہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بعض اوقات نا ایک استخفاف اور ایک کمزوری بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور لوگ شور شرابہ کر کے بھی ایک چیز کو غلبہ دے دیتے ہیں. لیکن ایسی کوئی جگہ جہاں پر جانے سے فائدہ ہو، جہاں لوگ واقعی سمجھنا چاہ رہے ہوں، تو وہاں تو آپ بالکل جائیں اور اپنا ایک پورے مطالعے کے ساتھ، علمی اسلحے کے ساتھ جائیں. کتنے سلف صالحین کے اقوال ہیں مناظرے سے روکا کرتے تھے. وہی مناظرہ برائے مناظرہ جس میں ہار جیت پیش نظر ہے،
اور فہم حق مقصود نہیں ہوتا. ایک دور تھا پہلے اس کا فائدہ ہوتا تھا بڑا، آج تو سوائے لڑائی کے اور یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں رہا. لیکن جہاں وہ سمجھتا ہے کہ وہاں جانا مفید ہے اور لوگ سنیں گے سمجھیں گے. یہ کراچی میں بعض چرچوں میں ہمارے دعات کو بلاتے ہیں اور مناظرہ ہوتا ہے باقاعدہ، اچھا. اور باقاعدہ لوگ سنتے ہیں توجہ سے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں ہیں، اور واقعی وہ فہم حق چاہتے ہیں وہ، اور کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں، اللہ نے کئی لوگ دیے وہاں سے. تو اس طرح کی کوئی اگر صورت حال ہو تو اس میں ضرور جائیں. یعنی کوئی ایسا مقارنہ ہو تو اس میں تو جایا جائے. اسلام کے محاسن آپ بالکل بیان کریں، اجاگر کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں، سنیں کر متاثر بھی ہوں گے. اور آج کے دور میں دین اسلام پھیل رہا بڑی تیزی سے. یورپ میں آپ جائیں، امریکہ افریقہ میں دیکھیں، جمگھٹیں ہیں لوگوں کے اسلام قبول کرنے والوں کے. اسلام کے محاسن صحیح معنی میں انہوں پیش ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے اور قبول کرتے ہیں الحمدللہ. ایک سب طویل اس جد و جہد، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عرصے سے آپ سے یہ کام لیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کے لیے توشہ بنائے اور امت کے لیے بھی نافع بنائے. آمین. تو اس پوری جد و جہد کا خلاصہ کچھ ایسا ہمیں بتائیں جو خلاصے کے طور پہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کیا. اصل میں کوئی ایسی قابل ذکر بات میں نہیں کر پاؤں گا، ایک عام سی سمجھے زندگی. اور بس یہی ہے کہ ان علم کا شوق تھا، طالب علم کے دور میں بھی مطالعے کا پڑھنے کا شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر وہاں رحمانیہ کے قریب ہوتا تھا، اس وقت لائٹ کا پرابلم ہوتا تھا، تو یہ لالٹین کی روشنی میں نے بہت پڑھا. رات کو 11-12 بج جاتے، کبھی والد اٹھ کے آ رہے، کبھی والدہ اٹھ کے آ رہی، سو جاؤ سو جاؤ. لیکن میں نہیں، بس ایک شغف تھا، ایک دھن سوار تھی یاد کرنے کی، پڑھنے کی، اور پڑھا بھی، اساتذہ کی خدمت بھی کی. اور پھر فارغ ہوتے ہی علمی لائن سے منسلک رہا، مدرس کے طور پہ، خطیب کے طور پہ. اور پھر سعودی عرب میں وہاں سے آئے تو پھر ایک تحریری شوق پیدا ہوا. تو بھائی تحریر، تقریر، تدریس، یہ چیزیں زندگی میں رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو طالب علم پڑھتا ہے مدارس میں، لازم ہے کہ مدرس بنے، اپنی جہد تبدیل نہ کرے. ہم بعض کو اسکول ٹیچر بن جاتے ہیں یا کسی سفارتخانے میں مترجم لگ جاتے ہیں. یہ علم کا ضیاع. ایک مدرسے نے آپ پر محنت کی ہے، 8 سال آپ کو پڑھایا، آپ کو لکھایا اور آپ کو کھلایا پلایا، کتابیں، لباس، ہر چیز دی، ان کا حق آپ ادا کریں. تو مدارس کی زندگی بڑی عالی شان زندگی ہے، اور تدریس سے منسلک رہنا بہت ضروری. تدریس سے تحصیل پیدا ہوتی، اصل ایک جو بنیاد ہے وہ پیدا ہوتی. باقی آپ تقریر کریں، درس دیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک مدرس آپ پیدا کر دیں، تیار کر دیں، تو آگے اس کے ہزاروں شاگرد بھی ہو سکتے ہیں اور بڑا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے. یعنی تدریس کے اندر جو ہے کوئی لفظ آپ چھوڑ نہیں سکتے. جی بالکل. اور تقریر کی تیاری میں تو صرف چند چیزیں چنتے ہیں. شیخ صاحب، کوئی ایسی کتاب، 2-3 کتابیں، کلام اللہ تو ہے یا اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اور تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور متن حدیث بھی ہے، تو کوئی ایسی اور اس کے علاوہ کتابیں جو ہیں جو ہمارے زندگی کے اندر رہیں تو وہ ذرا کچھ بتائیں. جیسے جب ہم فارغ ہوئے تو ہمیں نصیحت کی ہمارے شیخ صاحب نے، کہ حافظ محمد گوندلی صاحب نے انہیں نصیحت کی کہ 4 کتابیں جو ہیں وہ ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس انداز سے کوئی آپ بتائیں، اس وقت کے حالات کے مطابق ہونا چاہیے، اس وقت کے حالات کے لیے بتائیں، تو آپ کو اس وقت کی بتانا چاہیں کتابیں. اصل میں جو ایک علمی کام ہو چکا ہے اسی سے منسلک رہے. میں نے بتایا نا کہ سلف کے کلام میں بڑی برکت ہے. اور میرا فضل الباری کا حافظ صاحب نے ذکر کیا مرحوم رحمہ اللہ نے، اور بالکل یہ تو ایک بنیاد ہے. فضل الباری ایک عالم کے پاس ہونی چاہیے، روزانہ پڑھے اس کو، 1 ورقہ روزانہ پڑھے اس کا. تو اس میں صحیح بخاری اور صحیح بخاری میں چھپے جو جواہر ہیں، روزانہ نئی سے نئی باتیں آپ پر کھلیں گی الحمدللہ. تو ایک عالم دین ہے، مدرس ہے، تو وہ بالکل حافظ عبدالرحمن نورپوری رحمہ اللہ، میرا خیال ہے فضل الباری کے حافظ تھے وہ. ان کے میں نے بہت سے دروس سنے ہیں، درس بخاری کئی بار سنا. تو وہ درس بخاری میں بڑی لمبی عبارتیں پڑھتے تھے فضل الباری کی، بخاری کی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، اس کی شرح کے حافظ تھے. لمبی لمبی عبارتیں پڑھ جاتے تھے رحمہ اللہ. وہ اس دور میں ہم جیسوں کے لیے مثال تھے. ان کا کیا، ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور کیا ان کی زندگی ایک حیات طیبہ کہہ لو، اور کس طرح ان کے اندر ترفع تھا، اور کتنا عزت نفس تھی، کتنا تقویٰ تھا.
میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو پیدا کیا، حالانکہ وہ صحابہ کے دور کے قابل تھے، تابعین کے دور کے قابل تھے، لیکن اللہ کی نشانی ہوتی ہے ہم جیسوں کو راہ دکھانے کے لیے کہ ایسا بنو تم، اس طرح بنو تم. اور واقعتاً مثال تھے وہ ایک. لیکن ان کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا، کتابیں کون سی تھیں، اساس کیا تھی ان کی، اسی کو اپنایا جائے. شیخ صاحب آج تو کچھ ایسے ناقبت اندیش ہیں ان کو بھی ظاہری کہہ دیتے ہیں، اتنے بڑے اللہ ان کو ہدایت دے. یا وہ حافظ صاحب کو نہیں جانتے یا ظاہریت کو نہیں جانتے، یا جاہل ان کا استدلال ہی نہیں، ان کو اچھی طرح پڑھے بغیر کوئی بات سنی اور کسی بالکل تفصیلی مطالعہ بالکل سے کہہ بالکل. دیا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ کچھ فیکم. سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ اس میں کو یہ نافع چاہتا بنائے. تھا کسی شخصیت کا آپ انتخاب کرتے، مجھ طالب علم کو آپ نے بلا لیا. چلیے بھی اسماء یہ کام کے حوالے سے ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھاتے. اپنا یہ قصہ یاد آ گیا. جی جی ہمارے قاری عبدالخالق رحمانی رحمہ اللہ ہمارے استاد تھے، ہمارے ممتحن تھے کراچی سے. تو وہ لاہور ایک دفعہ، ان کی بیٹی لاہور میں ان کی شادی ہوئی تھی. لاہور آئے تو ان کو ایک کہتے مجھے شوق ہوا کہ میں درس بخاری سنوں کسی استاد کا. ان دنوں تقویت الاسلام میں مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ شیخ الحدیث تھے. تو یہ آپس میں کلاس فیلو بھی تھے، وہ دوستی بھی تھی ایک. تو انہوں نے فون کر کے پتہ کروایا کہ درس بخاری کی کلاس کب ہوتی. پتہ چل کے 8 بجے ہوتی. تو ٹھیک 8 بجے ناشتہ کر کے وہاں پہنچ گئے. سامنے کہتے ہیں کمرہ تھا مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ کا. میں داخل ہو رہا ہوں اور لڑکے کتاب کھول رہے ہیں بخاری پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، جا کے اندر ملے، لڑکوں سے کہا بھائی آپ جائیے، آج قاری صاحب سے باتیں ہم کریں گے. تو میں نے تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا، وہ دوست بھی تھے. تو ایسے کلمات، بھائی میں تو تیرا درس سننے آیا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب اس وقت 3 جگہ بخاری کا حق ادا ہو رہا ہے، بس 3 اساتذہ بخاری پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں. باقی ہر جگہ درس بخاری چل رہا ہے، مجھ سمیت بخاری سے کھیل رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ، بخاری سے کھیل رہے ہیں میں بھی، اور ہر جگہ صرف 3 مقامات ہیں جہاں بخاری کا حق ادا ہو رہا ہے. ایک ان کے والد گرامی مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی رحمہ اللہ اکاڑا میں شیخ الحدیث تھے. دوسرے مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ لاہور میں شیخ الحدیث. اور تیسرے ہمارے محدث، ہمارے امام، ہمارے مربی حافظ گوندلوی رحمہ اللہ. اور 3 جگہوں پر بخاری کا حق ادا ہو رہا ہے، باقی ہر جگہ مجھ سمیت کھیل رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دائرے میں اپنے کو محدود رکھیں. پچھلے دنوں کراچی میں ایک ٹیم آئی سلیبس کی اصلاح کرنے کے لیے، جو مدارس کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم. تو میرے پاس بھی ہے کہ آپ چونکہ علم سے منسلک ہیں تو کچھ اس میں تبدیلی ہم چاہتے ہیں. میں نے بڑا غصے کا اظہار کیا. میں نے کہا جس نصاب کو پڑھ کر محمد گوندلوی پیدا ہوا، اسماعیل سلفی پیدا ہوا، داؤد غزنوی پیدا ہوا، اس میں کیا کمی آپ کو نظر آ رہی؟ اس میں تبدیلی، یہ تبدیلی، وہ تبدیلی. انہوں نے دوسری بات نہیں کی. یہ سارے اساتین علم، شاہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا سلطان محمود، مولانا عبداللہ شیخ الحدیث گجرانوالہ، اسی نصاب کو پڑھ کے پیدا ہوا. آج اس 14ویں 15ویں صدی میں اس میں کیا آپ کو کیڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کی تبدیلی پر آپ درپے ہیں، دورے کر رہے ہیں، کبھی لاہور، کبھی کراچی، مدارس میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عشائرہ کے مدارس میں بھی جا رہے ہیں ان کا نصاب تعلیم دیکھنے کے لیے. میں نے تو بڑی جھاڑی پھر ڈانٹ بھی دیا. میں نے کہا یہ اس کا نام نہ لو، اگر نام لے لو تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. ہمارا نصاب طے ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس میں بڑی خیر و برکت، اس میں بڑا گہرا علم ہے. یعنی جو نصاب یہاں ہم نے پڑھا اور پڑھ کے سعودی عرب گئے تو سعودی عرب کا نصاب 10 تھا اس کے مقابلے، 7 تھا. ہم ان کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف توحید میں نے سیکھی وہاں، توحید پڑھی، وہ ایک اعتراف میں کرتا ہوں. لیکن جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس کے مقابلے میں سعودی جامعات کا نصاب تعلیم 7. حافظ گوندلوی رحمہ اللہ وہاں مدرس کے طور پر منتخب ہوئے تو انہوں نے کیا کتاب تھی؟ بلوغ المرام. بخاری پڑھانے والا بلوغ المرام پڑھائے تو وہ نہیں، ان کا دل نہیں لگا، ان کا چھوڑ کے واپس آ گئے تھے کہ یہ میرا مقام ہی نہیں. شیخ صاحب یہ نوجوان نسل کو دین کی طرف بلانے کے نام پہ بہت ساری تنظیمیں اور مختلف افراد ہیں جو بلاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ عقلیات کی طرف لے آتے ہیں. یعنی ان کا ریشنل اپروچ سے عقلیات کے ساتھ تقابل کر کے دین کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ سمجھنا تھا کہ جو نصوص سے دین ثابت ہوتا ہے وہ خالی عقلیات سے نہیں ثابت ہوتا. عقلیات بالکل صحیح معاون تو فہم، ہو بالکل سکتے ہیں. اس بالکل آپ نے میرے دل کی بات کی. جی یہ سب کسی وجہ سے پھر ہم نے نا یہ ارشاد الشباب کے نام سے جو ہے یہ جو ایک ادارہ بنایا کہ اس میں جو کہ 12 اہل علم ہیں ہم ان کے اس منہج کو لے کے چلیں اور اتنے نوجوان ہیں
ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کروا رہے ہیں، اور ہم صرف ایک کل کی کیفیت ہے اس کے ادارے کے حوالے سے دعا فرما دیجیے، کچھ نصیحت فرما دیجیے ہمارے لیے۔ جی الحمدللہ آج دیکھنے کو موقع ملا، آوارہ دارو کچھ تھا لیکن آج میں دیکھنے کا بڑا مرتب استدلال تھا، اور جو انہیں علماء کو دعوت دینا، ان سے ان کی سے علمی استفادہ کرنا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ جو آپ پار کرنا ایک مصیبت تدیمیں مختلف پہنچوان اب ریاض کی طرف آئے، یہ واقعی یہ علم کو تباہ کرنے کا ہے۔ ہمارا یہ جو ہماری مدارس کی اساس جو ہمارا سلیبس ہے اس پر ہی اتفاق کیے، اس سلیبس کے جو باہر انہیں دعوت دی اس کی علم سے استفادہ کیا جائے۔ انشاءاللہ جو ایک ہمارا اثاثہ جو دم بچتا رہا ہے، انشاءاللہ واپس ملے گا کوئی انشاءاللہ۔